नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुल्क में 3 माह की सदारती इमरजेंसी की कहानी क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लिखे गए धमकी आमेज खत के मुतल्लिक क्या 2 नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आखिरी वक्त पर किस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस पर उन्हें बहुत बड़ा एक्शन करना पड़ा, और एक वायरल वीडियो जिसका ताल्लुक बराह रास्त तहरीके अदम एतमाद से है, उसकी कहानी क्या है और उसमें किस किस्म के मनाजिर हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुल्क में 3 माह की सदारती इमरजेंसी की कहानी क्या है, और एक वीडियो जो इस वक्त वायरल है जिसका ताल्लुक तहरीके अदम एतमाद से है, इसमें किस किस्म के हैरान कुन मनाजिर हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक आला सतह के इजलास के मुतल्लिक है और ये एक ऐसा इजलास है जिसे पूरी बाजी उल्टाने वाला इजलास करार दिया जा रहा है। इस इजलास से पहले एक बहुत अहम नौयत की मीटिंग भी हुई और अब इस इजलास के हवाले से और इस मीटिंग के हवाले से 3 नए इंकशाफात हुए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की और इन तीनों इंकशाफात और इन तीनों नुकात की बाकायदा तस्दीक की गई है। और एक ऐसा इजलास इसको कहा जा रहा है जिसने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से पूरी गेम को बदल कर रख दिया है। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन इत्तला आई, और वो इत्तला ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत ही ख़तरनाक नौयत का फ़ैसला कर लिया है, एक बहुत हसास नौयत का फ़ैसला कर लिया है। और ये भी कहा गया कि ये फ़ैसला असल में 2 ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक है। अब ये मुलाकात कहाँ पर हुई, इस मुलाकात में कौन कौन शिरकत कर रहा था और इस मुलाकात में क्या 2 बड़े फैसले हुए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में 2 जनरल्स के मुतल्लिक अहम तरीन इत्तला क्या गर्दिश कर रही है। तो मामला ये है कि ये जो खबर है या ये जो इत्तला है ये ऐन उस वक्त आई जब शहर इक़्तिदार में 2 ऐसे जनरल्स हैं जिनके मुतल्लिक बड़ी मखसूस किस्म की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, और इन इत्तलात को इतनी तेज़ी से फैलाया गया, या आप कह सकते हैं कि ये इत्तलात इतनी तेज़ी से फैली कि जो मुल्क के ताकत के ऐवान हैं वहाँ तक भी इन इत्तलात की गूंज सुनाई दे रही है। इसी तरह जो मुल्क में सियासी ऐवान है वहाँ भी इन इत्तलात पर बहस हो रही है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब काबीना के इजलास में कुछ वज़रा ने भी इन इत्तलात के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा कि क्या आपने वाकई ही 2 जनरल्स के मुतल्लिक कोई बहुत बड़ा और बहुत गैर मामूली और बहुत हसास नौयत का फ़ैसला कर लिया है। अब ये जो खबर है और ये जो इत्तला है, इसी इत्तला के मुतल्लिक बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक हैरान कुन खबर आई, और ये खबर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आर्मी के 2 इंतहाई ताकतवर जनरल से जुड़ी हुई थी, और इस खबर का ताल्लुक एक आला सतह की और एक हसास तरीन ब्रीफिंग से भी था। तो मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, और इस ऐलान में उन्होंने ये कहा था कि वो तहरीके अदम एतमाद के मामले पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, और ये ऑपोजिशन के लिए एक नाकाबिले यकीन सरप्राइज़ होगा। और उनके पास अब भी एक पत्ता ऐसा मौजूद है जो कि तुर्क का पत्ता साबित होगा, और इस एक तुर्क के पत्ते से पूरी गेम बदल कर रह जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये उनका सबसे ताकतवर पत्ता होगा,
سب سے طاقتور کارڈ ہوگا اور اس پتے کو وہ اس وقت شو کریں گے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے تمام کارڈز شو کر دیے، لیکن ان کارڈز کو شو کرنے کے باوجود اپوزیشن غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے حکومت گرانے میں کامیابی کے بالکل قریب ہے۔ یعنی یہ پرائم منسٹر عمران خان کا آخری اور سب سے طاقتور کارڈ ہوگا۔ اب اس اعلان کے بعد بہت سے حلقوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو آخری کارڈ ہے یہ 2 طاقتور جنرلز کے متعلق ہے، اور ان 2 جنرلز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان ایک بہت بڑا، بہت حساس، بہت خطرناک نوعیت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اسی دوران بہت ہی حیران کن اطلاع یہ آئی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ہنگامی ملاقات ہوئی ایوان صدر میں، بہت کلیدی نوعیت کی ملاقات یہ بتائی گئی۔ اس کا ایجنڈا بھی بہت ہی اہم تھا اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے 2 بڑے کلیدی فیصلوں کے متعلق یہ جو ملاقات تھی ایوان صدر میں ہوئی پرائم منسٹر عمران خان اور صدر عارف الوی کے درمیان۔ اور اس ملاقات کے متعلق یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے 2 فائلز، 2 سمریز صدر عارف الوی کے سامنے رکھیں۔ ان میں سے ایک سمری ممکنہ طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق ہو سکتی ہے، یہ دعویٰ کیا گیا، اور دوسری جو سمری اور فائل ہے وہ ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 جو طاقتور جنرلز ہیں ان کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان کسی فیصلے کے بالکل قریب پہنچنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک جنرل جو ہیں وہ اس وقت منگلا کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، یعنی جنرل شاہین مظہر، اور دوسرے جنرل اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، یعنی جنرل فیض حمید، جو اس سے پہلے DGISI رہے۔ اب کچھ حلقوں نے یہ اطلاعات پھیلانا شروع کر دیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جنرل شاہین مظہر یا جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگائیں گے۔ یہ کچھ حلقوں نے دعویٰ کیا اور جان بوجھ کر اس طرح کی اطلاعات پھیلائیں، اور یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ترک کا پتہ ہے وہ یہی ترک کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہی حلقے تاثر یہ دے رہے تھے کہ عدم اعتماد کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اور عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف ان 2 طاقتور جنرلز کے متعلق اس طرح کی اطلاعات پھیلائی گئیں، لیکن پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی ایک بہت اہم نوعیت کی ہیپننگ سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ خبر کیا تھی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ایک وائرل ویڈیو کے معاملے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق تحریک عدم اعتماد سے ہے، ایک بیرونی سازش سے ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کی گئی، اور اس ویڈیو کے مناظر اتنے حیران کن ہیں کہ اب اپوزیشن کے پاس بھی اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں، اور یہ ویڈیو جب اپوزیشن کے رہنماؤں کے سامنے رکھی گئی اور ان سے اس ویڈیو کے متعلق سوالات کیے گئے تو ان کے پاس اس ویڈیو کے متعلق کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر اس ویڈیو کو 4 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا جا چکا ہے، 15 لاکھ سے زائد مرتبہ یہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہے، اور 2 لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو پر کامنٹس کیے جا چکے ہیں۔ اور اس ویڈیو کا تعلق ہے میاں نواز شریف کی لندن میں خفیہ ملاقاتوں کے متعلق، جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک خفیہ رپورٹ آئی ہے، ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں کس سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، اور اب ان خفیہ ملاقاتوں کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف وہاں پر 2 طرح کی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ایک جو میاں نواز شریف کی روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ان کی اپنی رہائش گاہ پر، کچھ حلقوں سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں حسن نواز کے دفتر میں، لیکن ایک اور مقام ہے
جہاں میاں نواز شریف بہت ہی خفیہ قسم کی، بہت ہی حساس قسم کی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اب ان ملاقاتوں کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور انہی ملاقاتوں کے متعلق ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کلپ میں ہوا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا میاں نواز شریف کی 4 مارچ کو امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے لندن میں ملاقات ہوئی، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات حکومتی جو رہنما ہیں وہ یہ دے رہے تھے کہ 4 مارچ کو میاں نواز شریف کی لندن کے ایک ہوٹل میں خفیہ ملاقات ہوئی برطانوی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے۔ تو رانا ثناء اللہ سے یہ پوچھا گیا کیمروں کے سامنے کہ کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے یا اس کی تردید کریں گے؟ تو رانا ثناء اللہ نے رپورٹرز کو حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ اس معاملے کی تردید نہیں کر سکتے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ میاں نواز شریف کی اس قسم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس لیے رانا ثناء اللہ نے کیمروں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اس قسم کی ملاقاتوں کی تردید نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ترین ملاقات کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو وزیر اعظم عمران خان کو لکھے گئے خط کے متعلق جو 2 نئے اور دھماکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں ان انکشافات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خط اصل میں آیا کہاں سے، یہ خط کس نے لکھا، یہ خط کس گفتگو کے بعد لکھا گیا، اور پاکستان کے اندر یہ خط سب سے پہلے کس نے ریسیو کیا، کس کو سب سے پہلے یہ خط ملا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دھمکی آمیز خط کا ایک پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ جو حکومت سامنے لے کے آئی، یہ پورا ایشو واشنگٹن سے جڑا ہوا ہے، یعنی امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ وہاں پر کچھ بے چینی تھی یعنی امریکی حلقوں میں، اور وہ بے چینی پرائم منسٹر عمران خان کی جو یورپ کے متعلق اور امریکہ کے متعلق جو پالیسیز تھیں اس حوالے سے تھی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ جب بولے تھے اس پر امریکہ بہت آفینڈ ہوا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کے اندر فضائی اڈے درکار تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے فضائی اڈے امریکہ کو دینے سے انکار کیا، اور پھر پرائم منسٹر نے نہیں بلکہ خود پاکستان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے، جو مختلف لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کو ٹرینڈ کیا ٹویٹر کے اوپر۔ اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں عالمی طاقتوں سے مرعوب نہیں ہوں گا، اور میں ریاستی مفادات کو مقدم رکھوں گا، اور روس اور یوکرائن کے معاملے پر بھی امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان روس کا دورہ نہ کریں۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ روس کا دورہ پرائم منسٹر عمران خان نہ کریں، کیونکہ امریکہ اور یورپ یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے بھی امریکہ، یورپ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر عمران خان سے سخت ناراض ہو گئی۔ اس کی باقاعدہ باضابطہ تصدیق کی گئی ہے۔ اب واشنگٹن کی جو کہانی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے کہ واشنگٹن میں ہوا کیا، کیونکہ واشنگٹن میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کو بلایا گیا امریکی حکام کی جانب سے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور ان سے گفتگو کی گئی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے متعلق، اور اس گفتگو کے دوران جو پرائم منسٹر عمران خان کے خیالات ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسی ہے کہ ریاستی مفادات کو ہم مقدم رکھیں گے، جس طریقے سے آصف علی زرداری نے کیا تھا کہ وہاں سے یعنی امریکہ سے CIA کے ایجنٹس کو ویزے دے کر سفارتی اہلکاروں کے بھیس میں پاکستان پہنچایا تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ یہ موقف اپنایا کہ ہم تمام ملکوں کے دوست تو بننا چاہتے ہیں، کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے۔ تو اس صورتحال میں پاکستانی سفیر کو طلب کیا گیا امریکی حلقوں کی جانب سے، اور ان کو تشویش سے آگاہ کیا گیا کہ ہمیں پرائم منسٹر عمران خان کی یہ جو فورن پالیسی ہے اس پر سخت تشویش ہے، اور اس کے بعد حکومت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہاں سے جو مراسلہ آیا، یعنی پاکستانی سفیر نے بھی ایک مراسلہ بھیجا،
اور اس میں لکھا کہ امریکی حلقے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان سے سخت ناراض ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کی خارجہ پالیسی پر انہیں بہت زیادہ تشویش ہے۔ اور پھر حکومت نے تصدیق کی کہ اس مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کے الفاظ بھی لکھے گئے اور یہ بھی لکھا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کے بڑے برے نتائج آئیں گے اگر پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر کے طور پر سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو یہ مراسلہ واشنگٹن سے دفتر خارجہ آیا، اور اس سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی کہ یہ مراسلہ عسکری قیادت سے کیوں شیئر نہیں کیا گیا اور پاکستان کی فوجی قیادت کو کیوں نہیں دکھایا گیا، اب اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ جو مراسلہ تھا یہ فوجی قیادت کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا تھا اور ان کو بھی دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کریں۔ دوسری جانب پرائم منسٹر عمران خان نے کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کو بھی یہ خط دکھا دیا ہے باضابطہ طور پر۔ اتحادیوں کو بھی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور اس خط کو خود دیکھیں، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اب اس کے مندرجات کو وہ سامنے لے کے آئیں گے تاکہ وہ حلقے جو یہ کہتے تھے کہ یہ خط جعلی ہے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ خط اصلی ہے۔ اور بطور صحافی میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے واشنگٹن سے یہ خط آیا ہے، یہ مراسلہ آیا ہے۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی سفیر کو وہاں پر انگیج کیا گیا تھا، ان کی طلبی کی گئی تھی، اور اس طلبی کے بعد یہ مراسلہ واشنگٹن سے اسلام آباد پاکستان کی وزارت خارجہ میں بھیجا گیا، اور وزیر خارجہ نے پھر یہ مراسلہ پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچایا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے معاملے پر، اور دو جنرلز کے حوالے سے جو اطلاعات اسلام آباد کی اقتدار کی راہداریوں میں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے بڑی خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ جنرل باجوہ کی جو دوسری ایک ایکسٹینڈڈ ان کا یہ ایک ٹینیور ہے یہ ختم ہو رہا ہے 29 نومبر 2022 کو، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا آئینی استحقاق ہے کہ وہ چاہیں تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ استحقاق بھی ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تقرری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق بھی ہے، اور اس پوری صورتحال میں ایک 5 جو جنرلز ہیں جو موسٹ سینئر جنرلز ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد، وہ سینیورٹی لسٹ بھی موجود ہے جس میں سے پرائم منسٹر عمران خان ایک کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا استحقاق ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سب سے سینئر جنرل کو ہی آرمی چیف لگایا جائے۔ پچھلے 3 اشروں میں صرف جنرل کیانی وہ آرمی چیف تھے جس وقت ان کو آرمی چیف لگایا گیا تو وہ سب سے سینئر جنرل تھے، ورنہ جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ جب ان دونوں کو بھی آرمی چیف لگایا گیا تھا تو یہ سینیورٹی میں پہلے نمبر پر نہیں تھے۔ اب اس پوری سچویشن میں اطلاعات یہ پھیلائی گئیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جنرل شاہین مظہر کو آرمی چیف لگانے کا اعلان کر سکتے ہیں یا جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اب پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ اطلاعات سراسر غلط ہیں، اور فوج اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ایک بدگمانی کا جو ماحول ہے اس کو ایک فیول اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کو ہٹا کر وہ کسی اور جنرل کو آرمی چیف لگا دیں۔ دوسری جانب بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کی صورتحال میں اسلام آباد میں صدارتی ایمرجنسی کے حوالے سے کئی مخصوص اطلاعات گردش کر رہی ہیں، اور وہ جو اطلاعات ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں ہیں کہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو رہا ہے، یعنی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ قانونی ماہرین اور کچھ آئینی ماہرین ایسے ہیں جنہوں نے کچھ شکوں کی مدد سے، یعنی کچھ قانونی اور آئینی شکوں کی مدد سے یہ تجویز بھی دی ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے اس قسم کی صورتحال میں جب ایک عالمی سازش کے متعلق پتہ چل گیا ہو کہ ایک عالمی سازش کے تحت
ایک ملک کی حکومت گرائی جا رہی ہے، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے عالمی سازش کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ یہ ثبوت عسکری جو قیادت ہے اس کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ تو اب کچھ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازش کی وجہ سے اور موجودہ جو ایک صورتحال ہے جس میں ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، تقسیم پھیل رہی ہے اور ایک غیر یقینی کیفیت ہے، اس میں ایمرجنسی لگانے کا آپشن موجود ہے، اور یہ آپشن موجود ہے کہ 3 مہینے تک کی صدارتی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ لیکن اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کی تجاویز کچھ قانونی شکوں کے تحت پیش تو کی جا رہی ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یا ایوان صدر میں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔